बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो चुके हैं, और इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर साहब ने अपना चार्ज संभाल लिया है, आसिम मुनीर साहब ने, और देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक तरफ सियासत में तब्दीलियां आ रही हैं तो दूसरी तरफ माशी तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने या गैर मुस्तहकम दिखाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। क्या सच है और क्या है फसाना, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत मेहरबानी। सर पहले तो मुझे यही बताइएगा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली एक रूटीन मैटर है, और हम देखते हैं कि चंद सालों के बाद ये प्रोसेस होता है जो यकीनी तौर पर करना होता है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब तो चले गए हैं, लेकिन उन पर लगे इल्ज़ामात और उन पर लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जिस तरह की जो अब तक तनकीद की जा रही है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये बड़ी हमारी बदनसीबी है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान हमें हासिल हुआ बहुत सी कुर्बानियों के बाद। बहुत से लोग इसके में शहीद हुए, बहुत से बेघर हुए, और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान मिला। फिर बड़ी एफ़र्ट्स के बाद 6-7 साल गुज़रने के बाद जो है हमने 56 का आइन बनाया, फिर वो चेंज हुआ। अभी बहुत सी एफ़र्ट्स पॉलिटिशियंस की भी पूरी कौम की, और 73 का आइन है। तो अभी हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसकी हदूदो कयूद है, उसके अंदर रह के हमें आगे चलना है। लेकिन बदकिस्मती से चंद इक़्तिदार पसंद जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई बाय थ्रू हुक एंड क्रोक वो ऊपर हुकूमत में आए, तो वो आइन की भी धज्जियाँ उड़ाते हैं। अफवाज पाकिस्तान अल्लाह के करम से दुनिया की मानी हुई अफवाज में से एक है, और इसकी क़यादत जो है हर लेवल के ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक, उन्होंने बड़े पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए उनको मुतनाज़िब बनाना जो है वो कभी भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये बदनसीबी है कि जब पिछले चीफ थे तो उस वक़्त भी ये पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ वाले यही कहते रहे जी कि ये हमारे एक पेज पे हैं और ये हमारे मैनिफेस्टो के पीछे हैं, तो उनको मुतनाज़िब बनाते रहे। और फिर बदकिस्मती ये कि उस वक़्त जब उन्होंने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो इन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आप तो हक़ का साथ दें, एज इफ ये हक़ और बातिल की लड़ाई है और ये हक़ पे हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान बातिल है। ये मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बातें थी। तो उस वक़्त ये कहते रहे कि ये तो जानवर, तो न्यूट्रल तो कुछ भी नहीं होता, आपको तो वो अमर बिन मारूफ के हिसाब से हम जो हैं जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। आज आप उनको सुनते हैं कि वो कहते हैं नहीं, जो आर्मी है उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या मतलब है। इमरान खान साहब एक अल्लाह का ये करम है, उनकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, करिश्मा है अपने तौर पे, बैनुल-अक़वामी सतह के माने हुए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बोलते अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उनका फील्ड नहीं है, और ना ही ये कोई उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है। उनको इक़्तिदार चाहिए, खा वो बहुत सी लाशों पे कदम रख के आए, बहुत सब पाकिस्तान को नुकसान हो। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अभी आप देखें आए दिन डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, यानी लोग अगर कमज़ोरियाँ हों भी तो अपने मुल्क की कमज़ोरियों को छुपाते हैं, बिकॉज एक बैनुल-अक़वामी सेंटीमेंट अगर इरोड हो जाए या मजरू हो जाए तो लोग इन्वेस्टमेंट्स रोक लेते हैं। पर सर मैं थोड़ा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने जो बातें की तो आप बिल्कुल ठीक हैं और आपका तज़िया अपनी जगह पर मजबूत तज़िया है। लेकिन जब साबिक अदवार हुकूमत की बात करें तो लाने वाले भी बाजवा साहब ही थे, मुलाकातें भी होती रहीं, और आखिर के दिनों में इमरान खान साहब ने जिस तरह पर्दाफाश किया है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब मिलते रहें, वो गेम की दोनों तरफ खेलते रहें, विकेट्स की जानिब। और अब उन्होंने ये भी कहा वाज़ेह तौर पर कि NRO 2 जो है वो बाजवा साहब ने दिया, और बाजवा साहब ने पहले यकीन दहानी करवाई। ये तो बड़ा ओपनली वो कह भी रहे हैं सर, तो फिर इसमें तो ये बात नहीं रह जाती, आप समझते हैं कि इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए, पॉइंट ये है कि जब एक बंदा इलेक्ट होके आता है और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है और पूरे मुल्क की अथॉरिटी उसके पास आती है, तो ये तो मेरे ख्याल में आपकी नाकामी है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ था और हम मिल के फैसले करते थे, मिल के चलाते थे। मिल के क्या मतलब? आप अगर आपको कोई गलत सलाह दी जाती
اور آپ اس کو اوکے کرتے تو who is to be blamed؟ آپ ہیں. آپ نے پہلے فوج کو امپلیکیٹ کیا, آپ نے کہا وہ آندے والے ہیں, کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا وہ آئیں گے, پھر آپ نے کہا امپائر کی انگلی اٹھے گی, اور پھر جب آپ آ گئے حکومت کے اندر تو پھر وہ جو 7 لوگ تھے, آپ اس وقت بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں نے اپنی اتھارٹی استعمال کرنی ہے, آئین کے مطابق میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں, اور آئیدر وہ کہتے ہیں نا آئیدر پٹ اپ اور شٹ اپ. آپ اگر اپنا کام کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنا کرتے. ابھی یہ نہ روئے کہ نہیں جی وہ تو مجھے کرنے کچھ نہیں دیتے تھے, اس وقت تو آپ کہتے تھے میں پورا آزاد ہوں, اور آج پھر آپ نئے چیف کو بھی دانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بھی پھر متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں, امر بالمعروف کی بات کریں, یہ کریں وہ کریں. آرمی والوں کو لیڈرشپ کو جو یہاں تک پہنچتی ہے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور انہوں نے قومی سلامتی کے لیے کیا کرنا ہے. سیاست میں ان کو مت گھسیٹیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات کی کیونکہ فوج پاکستان بار بار کہتی بھی ہے اور ابھی بھی موجودہ ہم نے دیکھا کہا گیا ہے کہ فوج اب سیاست سے دور رہے گی. بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. سر یہ بتائیے گا, آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے, چھپانا چاہیے, لیکن آپ ہی کے جماعت کے مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں بار بار کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو پھر اس کے پیچھے کہ جو پارٹی پالیسی ہے اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہے, کوئی غصے کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر وہ عمران خان کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, مفتاح اسماعیل ایک بڑے کمپیٹنٹ اور ایک بڑے اچھے ایک انسان بھی ہیں اور ایک بہت اچھے پروفیشنل بھی ہے. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اڑی لگائی ہوئی ہے نا آئی ایم ایف نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لانا ضروری ہے, اور یہ حقائق بھی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف یا یہ ورلڈ بینک جن کی چابیاں پیچھے سے ویسٹرن طاقتیں اور امریکہ کرتا ہے, یہ ان کو آن لائن, اور وہ کچھ چیریٹی نہیں دیتے, جتنے ہمیں لونز دیتے ہیں وہ واپس ہوتے ہیں ود انٹرسٹ, ان کو واپس کیے جاتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے ان کا کیا ہے. تو ابھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی بڑی ضروری ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم خدا کے کرم سے کریں گے. تو اس لیے, اور اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہے وہ کہتے ہیں دیر از نو کوشچن, پاکستان پچھلے 70-75 سالوں میں ڈیفالٹ نہیں کیا, ابھی بھی انشاءاللہ نہیں کرے گا, اور ہم اس کا راستہ نکالیں گے. چلیں سر یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کی گونج ہمیں سنائی دیتی رہی عمران خان کے جلسوں میں کہ الیکشن ہونے چاہیے, بر وقت ہونے چاہیے, وقت سے پہلے ہونے چاہیے. اب کیونکہ صورتحال نظر تو نہیں آ رہی کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے, اور مطلب وقت سے پہلے ہوں گے, مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, وہ تو نظر آ رہے ہیں. ایسے میں نواز شریف صاحب کی واپسی کو بڑا نوٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ان کی واپسی کے ساتھ مشروط ہوں گے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو کنفرم نیوز یہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں ان کا ایک آئین کے اندر ایک ٹرم ہے جس کے مطابق یہ ایک آئینی حکومت ہے جو نو کانفیڈنس کے بعد وجود میں آئی ہے. تو اس کا جو ٹینیور ہے وہ اگست تک ہے, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے تو اکتوبر تک یہ الیکشنز ہو جائیں گے. یہی ایک شیڈول ہے. اس کے اوپر بار بار وہ پوچھتے ہیں ڈیٹ بتائیں, وہ ڈیٹیں یہی ہیں جو آنی ہیں. لیکن اس میں چونکہ یہ ویک وکٹ پہ ہیں, عمران خان صاحب اسمبلی سے نکل گئے, اس کا مطلب ہے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو عبوری حکومت بنے گی, جو پرائم منسٹر بنے گا, اس میں ان کی کنسلٹیشن کا دیر از نو کوشچن. تو یہ اپنے پاؤں پہ تو خود کلاڑی ماری ہے نا. یعنی دیکھو ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اصولوں کے اوپر چلتا ہے. یہ جو آتی ہے حکومتیں آنا جانا ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی ایسی دائمی کوئی بھی نہیں حکومت میں رہتا. بڑے بڑے عرصے سے جو رہے وہ بھی چلے گئے. تو آپ کو اگر نو کانفیڈنس ایک آئینی طریقے سے ہوا تو آپ اسمبلی میں بیٹھتے اور یہ بات کرتے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شیورلی آئیں گے. دی مومنٹ یہ الیکشن کمپین کی بات چلتی ہے تو انہوں نے آنا ہے, انہوں نے اپنے کیسز کو فیس بھی کرنا ہے, اور انہوں نے پارٹی کو لیڈ بھی کرنا ہے. چونکہ قومی سطح پہ آج اگر کوئی ایک کریڈیبل لیڈر ہے تو وہ نواز شریف ہے. آپ مطلب مانے یا نہ مانے, باقی پارٹیاں چھوٹی چھوٹی ساری ہیں, اور جو پوٹنٹ لیڈر ود ایکسپیرینس جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے. کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, آپ وہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے اور وہ اپنی پارٹی پہ پوری ایفرٹ کریں گے. باقی پارٹیوں کو بھی آئین کے مطابق اجازت ہوگی, آپ اپنے کنوینسنگ کریں, آپ اپنا ویو پوائنٹ بتائیں. لیکن آپ سیاسی جو نعرے بازی ہے یا سیاسی مہم ہے
وہ آپ کی ذاتی مخالفت پہ بیس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور حقارت کے اوپر بھی بیس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، یہ مجھے فرمائے گا کہ اب صورتحال عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کہ کہیں تو غلط نہیں ہوگی، پارلیمان میں واپس آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کا ایک بار پھر اعلان کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے آخر تک جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اگر وہ اسمبلی میں واپس آتے ہیں تو کیا جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، بالخصوص مسلم لیگ نون جو وفاق میں موجود ہے، کیا وہ وارملی ویلکم کرے گی یا پھر وہی شیم کے نعرے یا کچھ اس طرح کے پلان؟ لیکن آئی ایم شیور کہ ہر بندہ جو کہ جمہوریت پسند ہے وہ تو اس کو ویلکم کرے گا، اور ساری پارٹیاں کہیں گی کہ آئیں ادھر اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ ہماری پالیسی کو کرٹیسائز کریں اور اپنا ویژن دیں کہ آپ کے پاس کیا الٹرنیٹو ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا. آپ بین الاقوامی طور پہ آئسولیٹ ہو گئے تھے، اس کا کیا کریں گے؟ افغان سچویشن کا کیا ہوگا؟ یہ فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر کیا کریں گے؟ مہنگائی اور اس میں جو لوگ پس رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا حل ہے اور کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے جو وہ کر کے اس کو آگے چلے گی؟ اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے اوپر پریشرز ہیں، بہت سے دشمن اکٹھے ہو کے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ کہ موڈ الیکشن کیسے ہوں گے، آپ کو ای وی ایم چاہیے نہیں چاہیے، فارن ان کا کیا ہوگا، یہ سارے بیٹھ کے بات، وہاں کمیٹیز ہوتی ہیں نا، پارلیمنٹ کی سینٹ کی کمیٹیز بھی ہوتی ہیں اور قومی اسمبلی کی بھی ہیں، وہ بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرتی ہیں، اور پھر جمہوریت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے پھر میجارٹی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے پارلیمنٹ میں آئیں، ویلکم. پھر ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ نہ کریں، لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ان سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا. مرکزی حکومت تو کہیں جانے والی نہیں ہے ان کے بلیک میلنگ کے اوپر. صوبائی اسمبلیوں سے انہوں نے کہا اعلان کریں گے، وہ توڑنے کی بات نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہم اعلان کر کے بتائیں گے کہ کب ہم توڑیں گے. تو یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، وہ توڑیں گے تو اس میں الیکشن ہو جائیں گے. ابھی الیکشن ہو کے اگر وہ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یعنی دونوں جگہ پہ حکومتیں تو ان کی ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لوز کر جائیں گے، تو دونوں حکومتیں آپ کی چلی جائیں گی. تو آپ کو اس گیمبل کی کیا مطلب ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں وہ کرنا چاہیے. ایک آخری سوال جنرل صاحب میں کرنا چاہوں گا آپ سے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ ریگنگز بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے. چلیں سابقہ ادوار میں جو بھی ہوا چلا گیا، پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب کیونکہ برملا افواج پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، آپ کی اتحادی موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت مان چکی ہے افواج پاکستان سیاست سے دور ہے. اب گویا کہ تمام آپ کی جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں ظاہر انتخابات میں منشور اپنا اپنائیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ کا انتخابات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لڑا جائے گا. اس صورت میں بھی اگر تحریک انصاف کی جماعت اگر اچھے نمبرز لے کے پارلیمان میں آ جاتی ہے تو کیا ایک بار پھر تنقید کا سلسلہ شروع ہوگا یا الیکشن کو آپ لوگ تسلیم کر لیں گے؟ جی دیکھیں، فیئر الیکشنز جو ہے نا ان کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. باقی جہاں تک چھوٹی موٹی ریگنگ ہوتی ہے یا کمپلینٹس آتی ہیں وہ پوری دنیا میں، ایون امریکہ میں آپ نے دیکھا نا، ٹرمپ نے وہ اڑ گیا تھا، اس نے کہا تھا گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ کیا ہے، رشیا انوالو ہو گیا، فلانا ہو گیا. اس طرح کی شکایتیں جو الیکشن کمیشن کے لیول پہ پھر سارٹ آؤٹ ہوتی ہے نا، وہ تو عدالتوں میں آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کا کوئی رول نہیں ہوگا الیکشن میں. اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے انوالو ان کو کر لیا اور پھر آر بی ایس سسٹم کو، آر ٹی ایس سسٹم کو ڈاؤن کیا اور وہ گڑبڑ ہوئی، تو اس لیے لوگوں نے اب ڈسکا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. یعنی دل دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے بیوروکریٹس کو یوز کرتے ہوئے، جن کو سروس سے ڈسمس کر دینا چاہیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں. ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، اور فیئر الیکشنز میں کوئی بھی ہو، آئی کین ایشور یو کہ موجودہ حکومت تو ریزلٹس کو تسلیم کرے گی. لیکن اگر الٹرنیٹیو ہے کہ اگر عمران خان نہیں میجارٹی لے سکتا سمپل، تو میں آپ کو آج ایشور کرتا ہوں کہ اگین ہی ول سے میں دھرنا دیتا ہوں، میں کنٹینر پہ آتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، بیکاز ہی وانٹس جو ہے نا پاور. 2013 میں مسلم لیگ نون آئی تھی، ایک سال نہیں گزرا تو اس نے 2014 میں دھرنا اور کنٹینر اور وہ شروع کر دیا، اور چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا وہ رک گئے، اور اس کے بعد پھر یہ جب وہ اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی تو پھر 2016 میں پاناما کے اوپر پڑ گئے، پکڑو اسی کے اوپر جو، بیکاز ان کو پتا تھا یہ ہٹے تو میرا کوئی طریقہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر آئے تو ٹوٹل فیل ہو گئے.
یعنی ان کے جو اتحادی ان کے ساتھ تھے وہ بھی اگر پیچھے ہو گئے تو پھر افسوسناک ہے نا، پھر ناکامی کس کی ہے؟ آپ اکانومی میں فیل ہو گئے، گورننس کے اندر فیل ہو گئے، آپ ڈپلومیسی میں فیل ہو گئے، آپ اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں فیل ہو گئے. تو ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو جو اس کا ٹینیور ہے چند مہینے وہ رہنے دیں اور تیاری کریں الیکشن کی، اور ملک میں انسرٹنٹی نہ کریٹ کریں اور نہ ہی یہ سپیکولیٹ کریں اور افواہیں پھیلائیں کہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے. یہ ملک کے خلاف جو ہے یہ ایک قسم کی ایک مہم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے تجزیے تبصرے سے یقینی طور پر تنقید بھی کی ہے اور ایک حل بھی بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. معاشی طور پر پاکستان جسے نہ صرف کمزور کیا جا رہا ہے بلکہ کمزور ہو رہا ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کریں. آئندہ انتخابات میں جیت ہو یا ہار ہو، جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہر فیصلے کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ انہوں نے برملا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس بات کے لیے حوصلہ رکھنا ہوگا کہ پارلیمان میں آئیں اور پارلیمان میں آ کر پاکستان کے مفادات کی بات کی جائے. جیت ہو یا ہار ہو، یہ سیاستدان کا یقینی طور پر ایک کردار ہے جسے قبول کرنا چاہیے. اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.